मेरी तरफ से सब अजीज़ों को शालोम। खुदा के कलाम मुकद्दस में से ग्रेस के बारे में हम सीख रहे हैं, क्योंकि ग्रेस जो है सिर्फ ये सुनते हैं कि बस खुदा का क्या है, फजल है। लेकिन इब्रानी जब पिक्टोग्राफिक जब हम देखते हैं जिस तरह बहुत सी चीजें हैं उसकी शक्ल बनी होती है। शक्ल बनी होती तो शक्ल से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चीज है। या सिग्नल बने होते हैं, रोड्स पर सिग्नल बने होते हैं कि हमको मालूम होता है कि किस तरफ हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है। इसी तरह खुदावंद अपनी पाक जुबान के सबब से हमें क्या है, फजल के बारे में, खना के बारे में क्या करते हैं, हमें समझाते हैं। तस्वीरों के सबब से खुदावंद क्या करते हैं, पहले समझाते हैं ताकि इनको समझना, तस्वीरों के सबब से समझना क्या है, मुश्किल नहीं है। सपोज अगर कोई भी टीचर किसी चीज को पढ़ाने के लिए जाता है, टेक्निकल खासकर अगर स्क्रू ड्राइवर के लिए पढ़ाना है, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ाना है, या प्लायर के बारे में, प्लास के बारे में पढ़ाना है, तो आप बजाय पढ़ाने के प्लास को आप लेकर जाएंगे या स्क्रू ड्राइवर को लेकर जाएंगे तो बच्चों को उसका ज्यादा समझ आएगा। इसलिए खुदावन इब्रानी जुबान में समझाने के लिए उसके पिक्टोग्राफिक जो चीज़ें हैं, पिक्टोग्राफिक जो उसकी यानी कि शक्लें उसकी हैं, उसके मुताबिक अपने लोगों को क्या करते थे, फजल के बारे में समझाते थे। जिस तरह अल्फ बेत है, इसके क्या है, जिस तरह उर्दू में अल्फ बे पे ते टे से जीप टे ये खे पूरा ये तक आता है, तो इब्रानी में भी अल्फ बेत गिमन दालत है वाव जैन खरीदते थियोत। इस तरह ये क्या है, इब्रानी में भी जो अल्फ है वो बैल की क्या है, शक्ल है, बैल की तस्वीर है। बेत जो है घर की तस्वीर है, बेत क्या है, घर की तस्वीर है। अल्फ बैल की तस्वीर है। तो उनको मालूम है, जो पिक्टोग्राफी को समझते थे उस वक्त सब लोग चरवाहे थे, वो इस फजल को क्या करते थे, इसको समझते थे कि अल्फ जो बैल का निशान है, बेत घर, आगे बेत खेत तेज ये वगैरह 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 सारे क्या हैं, इनके आगे पिक्टोग्राफिक क्या है, इनकी शक्ल सूरत है, जिसके सबब से लोग खुदा की बात को, उसके मुंह की आवाज को क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। उन 22 अल्फाज से खुदा ने पूरी क्रिएशन को क्या किया है, उनसे बनाया है। जो समझते हैं कि नहीं बस सिर्फ अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है, उनसे बड़ा गहरा मतलब लिखता है। अलिफ जो है बड़ा अलिफ जो है, बैल, बैल क्या करता है, बहुत जोरावर है, जिसका बाप को वो जाहिर करता है। बैल क्या है, बड़ा जोरावर होता है। और बेत, बेत घर होता है। हिब्रियों की बुरान नामा देखें, तोरा की किताब देखें, तो उसमें जो बेत का लफ्ज़ है बराशीत है, बराशीत बिगनिंग को कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग को कहते हैं, अव्वल को कहते हैं बिगनिंग। बरशीत बरा रहीम, यानी कि बरशीत का जो बे है उसको क्या किया गया है, बड़ा इनलार्ज करके दिखाया गया है, बड़ा करके दिखाया गया उसको, ताकि खुदाउन के फजल, जिस तरह खैमा है, खैमा बहुत बड़ा खैमा इब्राहिम को होता था, इस तरह हमारे बाप यहोवा पाक का खैमा जो क्या है, बैत क्या है, उसका घर है। जब उस बैत में हम जाते हैं, उस घर में जाते हैं, तो खुदाउन का फजल होता है हम पर। उस फजल को खुदाउंद क्या करते हैं, हमारी जिंदगी में कायम रखते हैं, जो हम भूल नहीं सकते। भूल जाएंगे तो हमें क्या है, ब्लेसिंग नहीं है, भूलने वाले को बरकत नहीं है। हमें चलना है उसके फजल के तख्त के सामने, उसके फजल के तहत जिंदगी बसर करना है, जो पुराने नामे में मौजूद है, नए नामे में भी मौजूद है। जिसे समझते हैं कि नया नामे फजल नहीं, फजल सिर्फ नए नामे में भी है, नए नामे में सिर्फ फजल है। इसलिए हमें उस फजल के तहत क्या करना है, जिंदगी बसर करना है। यानी कि खुदाउन खनान, युखनान, पहले फैन देखा है, युखनान, जैसा खनान, खित, नून, हे,
خنان، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ خیمہ لگانا۔ عبرانی میں دیکھیں کہ اس کو خیمہ لگانا یعنی کہ who protect the life، جو ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، اپنا کیمپ لگاتا ہے، رہائش گاہ بناتا ہے، خیمہ بناتا ہے۔ عبرانی میں اس کو دیکھیں گے تو یہی اس کا مطلب بنتا ہے۔ خیت اس طرح دیوار، محفوظیت، پروٹیکشن کو کہا جاتا ہے، اور نون زندگی کو کہا جاتا ہے۔ اور پہلے میں نے بتایا کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی شخص کھڑا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کیا ہے وہ کھڑا ہے۔ آسمان سے کیا ٹپکتی ہے؟ خدا ان کی برکت، خدا ان کا فضل، خدا ان کی بارش۔ یہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم پکٹوگرافک میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ہبریو کے جو الفاظ ہیں ان کی پکٹوگرافی دیکھیں گے تو پھر ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کا فضل کیا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم پر رہتا ہے، کیونکہ قرآن کا کلام اس کا 52 باب اس کی 12 آیت، یسایہ اس کا 52 باب اس کی 12 آیت میں ایک خدا کا کلام دیکھو یا کیا فرماتا ہے، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے، نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہریاول اور خداوند تمہارا چنڈاول ہے۔ ہریاول چنڈاول کا مطلب ہے خداوند نے اوپر نیچے آگے پیچھے سے ہم کو کیا ہے، ہم کو گھیر کر رکھا، ہم کو گھیر کے رکھا، پرانے ترانے میں گھیر کے رکھا۔ تو کیا یہ خداوند کا فضل نہیں ہے؟ یہ خداوند کا کیا ہے؟ فضل ہے کہ خداوند ہریاول اور چنداول ہے۔ خداوند کیا کرتا ہے، آگے پیچھے سے اوپر نیچے دائیں بائیں سے کیا ہے وہ گھیر کر رکھتا ہے۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند اپنا خیمہ ہمارے ساتھ لگاتا ہے۔ ہم اس کے خیمے نے وہ بیت جو بڑا کر کے دکھایا گیا، اس لیے بڑا کیا گیا کہ ہم اس کے خیمے کے اندر، اس کے بیت کے اندر، اس کے گھر کے اندر کیا ہے، اس کے فضل کے نیچے کیا ہے، ہم زندگی بسر کر سکے۔ جو کہ پرانے برشید کے لفظ بیت کا جو پہلا لفظ ہے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ کچھ مقصد ہے اس کو بڑا کرنے کا۔ جہاں جہاں حروف بڑے کیے گئے، جہاں چھوٹے کیے گئے، وہاں پر ان کو لکھنے کا کیا ہے، ایک مقصد ہے۔ کیونکہ ان کتنا زیادہ لمبا مسیح چوڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ابھی، کیونکہ لوگوں کی یہ ذہن میں باتیں بیٹھنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل بات ہے۔ جب تک ہم ہبریو کو نہ سمجھے گے، کلام کی باتوں کو سمجھنا کیا ہے ہمارے لیے، فضل کو سمجھنا بھی کیا ہے ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر قرآن کا کلام دیکھیں 115 زبور اس کی 13 اور 14 آیت میں قرآن کا کلام فرماتا ہے، 115 زبور 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے۔ کیا لکھا ہے؟ جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سبوں کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو، کس کو؟ تم کو اور تمہاری اولاد کو بھی کیا کرے، وہ بڑھائے، وہ برکت دے، یعنی کہ ایڈ کرے، ایڈیشنل اس میں ایڈ کرے۔ تو جہاں ایڈ لکھا ہوا ہے وہاں لفظ یوسف لکھا ہوا ہے، بتا دیں یوسف لکھا ہوا ہے۔ یوسف کا مطلب کیا ہے؟ بڑھانا، یعنی کہ اس کو بہت کیا ہے، بلیسنگ دینا۔ اس لیے خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خداوند کا فرشتہ کیا چھوٹے کیا بڑے جو سے ڈرتے ہیں ہم سبوں کو برکت دیتا ہے۔ ڈرنے سے بات یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا ڈرتے رہے، میں کلام بھی نہ پڑھے، دعا بھی نہ کریں، ہمیں بڑا خوف آ رہا ہے، یا کوئی پولیس پکڑنے کے لیے آ جائے تو بڑا خوف آتا ہے، چھپ جاتے ہیں۔ اس طرح چھپنا نہیں ہے خداوند سے ڈرنا جو ہے، یا کوئی مارنے والا آ جائے تو ہم کو اس طرح نہیں ڈرنا۔ ہم کو کس طرح ڈرنا ہے؟ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتی۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ڈرنا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کو کیا ہے، ہم خداوند کو پسند آ سکے۔ اس لیے ہم نے پڑھا ہے نا، جو چھوٹے ہیں کیا بڑے ہیں، ان سبوں کو خداوند کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ خداوند ایڈ کرتے ہیں، یوسف کرتے ہیں۔ ہاللویا! خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی ستائش۔ زبور 34 میں خداوند کا کلام میرے اور آپ کے لیے، سبوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، اور خداوند کے مقدسین لوگوں کے لیے۔ 34 زبور اس کے 7 آیت میں لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔
یہاں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ خنا، خن سے نکلا ہے، خن. یہاں لفظ کیا ہے؟ خنا لکھا ہوا ہے. ہنا بھی بولے گے اس کو. خیت اس کو کیا ہے؟ اس کی پروننسیشن کی جاتی ہے. تو انگلش میں ان کیم یعنی کہ رہائش پذیر سے رہائش پذیر. خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے فرشتے کو وہاں خنا فضل، دیکھو فضل کا لفظ ہے، اپنا فضل یہاں پر کیا ہے؟ جو ڈرتے ہیں ان پر فضل کرتا ہے. فضل ہر جگہ قرآن کا فضل نیا نامے میں پرانے نامے میں موجود ہے، جسے جپلایا جاتا ہے. پرانے نامے کا خدا بہت سخت ہے، مار دیتا ہے. وہ نیا نامے کا خدا فضل کرتا ہے. بھائی میرے بیٹے بیٹیوں، پرانے نامے میں بھی خدا کیا کرتے ہیں؟ فضل کرتے ہیں. وہ وہاں پر بھی فضل کرتے ہیں، نیا نامے میں فضل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فضل کیا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک ان کا فضل کیا ہے؟ خدا ان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جس طرح پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے 4 باب اس کی 14 باب یوحنا کی 23 آیت پہ کہ اس کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے ہیں، آیا جایا کرتے ہیں، ماں پر بیٹا اس کے ساتھ کیا ہے؟ آیا جایا کرتے ہیں. اس لیے 37 عبور اس کی 26 آیت میں بھی خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے یہی فرماتا ہے. 37 عبور اس کی 26 ہے. وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. دیکھو جہاں رحم لکھا ہوا ہے یا وہاں گریس لکھا ہوا ہے، مرسی. تو مرسی کو ہم جب دیکھیں گے، اس کو اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو وہاں لفظ خنا یہ لفظ کیا ہے؟ وہاں پر لکھی ہوئی ہے. اس لیے ہم کو خدا کی مرسی، خنا، فضل کے نیچے ہر وقت ہر جگہ خدا کا فضل کیا ہے؟ موجود ہے. یہ فضل نہیں ہے، یہ لکھا ہے وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو خدا برکت، جو برکت ملتی ہے کہ وہ فضل نہیں ہے. پرانے زمانے میں وہ فضل ہے، جو بلیسنگ ملتی ہے وہ فضل ہی، جو رحم کیا جاتا ہے وہ فضل ہی ہے. کیونکہ صرف رحم پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی، ہبری میں جائیں گے تو پھر ہم کو پتہ چلا کہ وہ لفظ کون سے لکھا ہوا ہے. وہ فضل لکھا ہوا ہے، خنا لکھا ہوا ہے، وہ لفظ مرسی ہے. اس لیے خدا ہم پر کیا ہے؟ ہر وقت مرسی فضل کرتا ہے. خنان لفظ وہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. رحم کے لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ خنان. جس طرح یوحنان وہاں خنان لکھا ہوا لفظ. اس لیے عبرانی جاننا، سمجھنا، خدا کے کلام کو سمجھنے لیے کیا ہے؟ بہت مؤثر ہے، بہت کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کے مطابق ہم اسے دیکھیں گے کلام کو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں، پھر ہم جان سکتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی کیا ہے؟ ہم برکت کا باعث ہو سکتے ہیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم کیا ہیں؟ دوسروں کے لیے، اپنے لیے برکت کا باعث ہو سکے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بس جس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے، پڑھائی کریں نہ کریں، تعلیم حاصل کریں نہ کریں، حکم مانیں یا نہ مانیں، ہم جس طرح اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں، بس ٹھیک ہے ہم نجات میں شامل ہو گئے، بس جس طرح مرضی ہو اپنی زندگی بسر کریں. اس طرح نہیں ہے، کیونکہ خدا کا فضل ہر وقت ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ. اور خدا کی بلیسنگ پرانے نامے میں، نئے نامے میں، سب جگہ کے خدا کی بلیسنگ کیا ہے؟ خدا کی بلیسنگ موجود ہے. اس لیے عبرانی میں خیمہ جو لگایا جاتا ہے، خیمہ جب ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہی سمجھا جاتا ہے عبرانی میں، عبرانی سوچ میں، خیمہ جب لگاتے ہیں تو یہی خیمہ فضل کی تصویر ہے. خیمہ جب لگایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب خیمے لگاتے ہیں، دیکھیں بہت سے ریفیوجیز کے خیمے لگے ہوتے ہیں. تو خیمے کیا وہ دور دور خیمے ہوتے ہیں؟ وہ ساتھ ساتھ خیمے کیا ہیں؟ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ ساتھ خیمے جو لگے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کی کیا ہے؟ سیفٹی اور پروٹیکشن کرتے ہیں. جنگل میں اکیلا کسی ریفیوجی کو خیمہ لگا کے دے دیں تو کیا اس کی وہاں سیفٹی ہوگی؟ وہاں اس کی پروٹیکشن ہوگی؟ بے شک خداوند حفاظت کرنے والے ہیں،
لیکن دنیاوی طور پر ہم یا ایگری رولس میں ہم دیکھیں گے تو وہاں جو خیمے دو اکٹھے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سیفٹی اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کی جان بن جاتے ہیں۔ جب خداوند کے ساتھ ہم خیمہ لگاتے ہیں، جب خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جب اس کے خیمہ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ برکت کے دروازے، ایڈیشن کرنے کے دروازے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اپنے دائنے ہاتھ کی سوچ سنبھالنے کے لیے وہ سب دروازے کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ فضل کا، نجات کا دروازہ کیا ہے؟ وہ کھل جاتا ہے جب اس کے خیمے میں ہم خیمہ ساتھ لگاتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے ساتھ خیمہ لگاتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ سیف اور پروٹیکٹ رہتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ جب خداوند کے خیمے کے ساتھ ہمارا خیمہ ہوگا، جب ہمارا خیمہ اس کا خیمہ ہمارے خیمے کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم پر وہ کیا ہے؟ مہربان ہوگا۔ عبرانی بہت سے لفظ نکلتے ہیں اس میں سے، لیکن خداوند کے کلام مقدس میں ہم خداوند کے ساتھ خیمہ لگائیں، اس کے فضل کے ساتھ خیمہ، جو فضل کی تصویر ہے اس کے ساتھ خیمہ لگائیں، نہ کہ ابلیس کے ساتھ۔ ابلیس کا کیا کام ہے؟ اس کے ساتھ خیمہ لگائیں گے، دیکھیں نا کلام مقدس میں بری صحبتیں، بری صحبتیں اچھی صحبتوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں۔ ہم کو بگڑنا نہیں ہے، ہم کو سنورنا ہے، کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ جب کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، خدا ان کو پسند آئیں گے تو اپنی بلیسنگ، برکت کے دروازے ہمارے لیے کیا کر دیں گے؟ وہ کھول دیں گے۔ ابلیس کے ساتھ ہم کو کیا ہے؟ نہیں چلنا، ابلیس کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ خدا ان کا کلام جو سچا اور سندر کلام ہے، جو میٹھا ہے، شاید سے میٹھا، سونے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے، وہ سونے سے بھی کیا ہے؟ قیمتی، کندن سے بھی زیادہ کیا ہے؟ وہ قیمتی ہے۔ کلام مقدس زبور 1 میں فرماتا ہے ابلیس کے ساتھ خیمہ ہم پہ نہیں لگا رہا، کیوں لکھا ہے کلام مقدس میں؟ زبور 1 اس کی پہلی آیت اور 2 آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یعنی کہ شریر کے ساتھ خیمہ نہیں لگاتا۔ خداوند کے ساتھ خیمہ لگانا ہے، شریر کے ساتھ خیمہ نہیں لگانا، اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اسی کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اس کی شریعت پر دن اور رات کیا کرتا ہے؟ دھیان رہتا ہے۔ لوگ بس یہ حوالہ پڑھ دیتے ہیں، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اس کا تجھے کیا ہے؟ دھیان رہنا چاہیے، لیکن تفسیر اس کی نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے اس کی۔ نین نامے والے سب شریعت کے حوالے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں شریعت بڑی سخت، یہ ختم ہوگی، بس اس کو ہم نہیں مانتے، اس کا فضل، اس میں جو فضل ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ شریعت کے ساتھ ہمیں نہیں لگانا خیمہ، ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے خیمے کو کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوس کا 6 باب، اس کی 6 باب 14 اور 15 آیت، خداوند کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، کس طرح ہم کو خداوند کو کیا آنا ہے؟ ہم پسند، جب اس کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم خداوند کو کیا آئیں گے؟ ہم خداوند کو پسند آئیں گے۔ بس اپنی مرضی سے چلیں گے، بھیڑ بکریوں کی طرح چلیں گے، اینیملز کی طرح چلیں گے تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ انہی کی طرح بسر ہوگی۔ دیکھو یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے بھائی ایمانوں کے ساتھ نہ ہوا جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایمانداروں کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ۔ یہ خدا ان کا کلام مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہ فرماتا ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کے مطابق کیا کریں؟ اپنی زندگی کو بسر کریں، خدا ان کو پسند آئیں، اس کا رحم جو ہم پر ہوتا ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہے۔ خدا ان کا بندہ پولوس لکھتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ورجو میں نہ جو تو شریر کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگانا، خدا ان کے ساتھ اپنا خیمہ لگانا ہے جس میں فضل ہے، جس میں سچائی ہے، جس میں برکت ہے، جس میں نجات ہے، جس میں خوشی ہے، جس میں شادمانی ہے، جس میں ڈھیر و برکت پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں خیمہ لگانا ہے۔ کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ورجو میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جو، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے، ابلیس کے ساتھ کیا شراکت ہے ہماری۔ کام وہی ابلیس والے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم یسوع یسوع کرتے ہیں، لیکن کام ہمارے وہی ہیں۔ بس فضل، ہم کہتے ہیں فضل ہو گیا جی، بس ٹھیک ہے فضل ہو گیا۔
بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، بڑے پیسے ہیں، بڑی مال و دولت ہے، بس اچھی زندگی گزر رہی ہے، بس یہ بڑا فضل ہے ہم پر. کلام سے بے بہرا، کلام سے دور، اس کے منہ کی باتوں سے دور، وہ فضل تو ہے نہیں. دنیا کا فضل، ابلیس یسوع مسیح کو دنیا کا فضل دکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ لے، مجھے سجدہ کر، یعنی کہ اپنی وہ پگڑی، اپنی ٹوپی اتار کر میرے قدموں پہ رکھ دے، اور یہ سب چیزیں تمہیں تجھے کیا کریں گی؟ مل جائیں گی. یسوع مسیح کا بندہ یہ لکھتا ہے، ابلیس کے ساتھ تمہاری کیا شراکت ہے، تاریکی کے ساتھ تمہاری کیا شراکت ہے، راست بازی کے ساتھ میل جول رکھو، تاکہ خداوند ہمیں بڑھائے، ہماری اولاد کو بڑھائے، اور ہمیں کیا کرے، وہ برکت پر برکت دے، تاکہ ہم خداوند کو کیا آ سکیں، خداوند کو پسند آ سکے، اس کی نجات بھی شامل ہو سکے، کہ فضل کے تحت ہم کیا کریں، اپنی زندگی بسر کریں. دیکھو خداوند کا کلام جو سچا اور برحق کلام ہے، اس لیے خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے اس سے 2 باب. تو ابھی ہم خداوند کے کلام مقدس میں جو یسوع، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، خداوند کا بندہ ماں کیا لکھتا ہے، لکھا ہے کہ جب قصوروں کے سبب سے ہم مردہ ہی تھے، قصوروں کے سبب سے ہم مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی. تم کو کس سے نجات ملی؟ فضل ہی سے نجات ملی. وہ کون سا فضل ہے؟ جو پرانے عہد نامے میں بھی چلا آ رہا ہے، نئے عہد نامے میں بھی وہی فضل ہے. وہی پرانے عہد نامے میں فضل کیا ہے؟ وہ چلا آ رہا ہے، جس کے سبب سے مجھے بھی اور آپ کو بھی نجات ملتی. وہ ایک عکس ہمارے پاس ہے، جو پرانے عہد نامہ کیا ہے، پرانے عہد نامے کو نیا عہد نامہ کیا کر رہا ہے، اس کو ڈیپ طور پر دکھا رہا ہے. ہم کو اس کو ڈیپ طور پر مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے. صرف اوپر اوپر سے ہم نیا نامے کو یا پرانے نامے کو پڑھ کر چلے جائیں گے تو ہم کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. جب تک ہم گہرائی میں خود اسٹڈی نہیں کریں گے، کلام کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم کو کیا ہے، نہیں سمجھ آئے گی. اس لیے ہم کام لکھا ہے کہ اس کے فضل سے ہم کو نجات ملی. قصوروں کے سبب سے ہم مردہ تھے، گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو قصوروں کے سبب سے مردہ ہونے سے مسیح کے ساتھ ہمیں کیا کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور اس کے فضل سے ہمیں کیا ہے، ہمیں نجات ملی ہے. نجات ہبریو میں کس کو کہتے ہیں؟ نجات ہبریو میں یشفا کو کہتے ہیں، یشفا کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خداوند نجات، خداوند ہماری نجات ہے. تو یسوع مسیح کا نام بھی کیا ہے؟ نجات ہی ہے، یوشفا ہی ہے، یشفا ہی ہے. اس لیے جہاں لکھا ہے کہ وہ ہمیں نجات دے سب، بہت سی جگہوں پر کام مقدس میں ریڈیمر لکھا ہوا ہے. اگر ہبری میں دیکھیں گے تو وہاں اردو میں، انگلش میں ریڈیمر لکھا ہوا ہے، لیکن فدیہ دینے والا لکھا ہوا ہے. اور بہت سی جگہ پر خداوند ہماری نجات ہوا، وہاں یشوا لکھا ہوا ہے. جس طرح چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کو دیکھو. موسیٰ جو وہاں کہہ رہا ہے چپ چاپ کھڑے ہو کے خداوند کی نجات کو دیکھو، آگے پانی آ گیا ہے، پیچھے فوجیں آ گئی ہیں، فرعون کی فوجیں آ گئی ہیں، وہ سب گھبرا گئے ہیں، لیکن خداوند یشوا ان کے ساتھ ہے، نجات ان کے ساتھ ہے. لکھا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر نجات کے کام کو دیکھو. لوگ اسی طرح پیش کرتے ہیں، او موسیٰ گھبرا گیا، موسیٰ گھبرا گیا جی بس. اور موسیٰ کدھر گھبرانے والا، وہ بڑا دلیر تھا. لوگ گھبرا گئے تھے، ان کلیسیا گھبرائی پھر دیا ہے. وہ موسیٰ نے گھبرا گئے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ دیکھ کے کیا ہوا، گھبرایا. اور موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر کیا کرو، خداوند کی نجات کے کام دیکھو. یعنی کہ نجات یشوا کو دیکھو، یسوع مسیح کو دیکھو، کیا کرتا ہے تمہاری زندگی میں. اس لیے ہمیں یسوع مسیح کو پاپی نظر آ رہا ہے. یسوع مسیح جب یسوع مسیح وہاں پرانے دامے میں ہے تو پھر کیا فضل نہیں ہے ادھر؟ وہاں پر بھی فضل ہے یسوع مسیح کا. اسی لیے موسیٰ کو کہا جاتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر نجات کے کام دیکھو. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے سبب سے نجات ملتی ہے، نجات. اس لیے خداوند نے ہمیں نجات میں شامل کیا ہے.
تاکہ مسیح یسوع کے خون کے سبب سے، ٹھیک ہے، نجات میں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ملتی ہے۔ برکتیں حکموں پر عمل کرنے سے، اس کا مطلب یسوع مسیح برکتیں نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ برکتیں اس کے حکموں پر عمل کرنے سے، دیکھا نا، تو میرے حکموں کو ماننا، تو میرے حکموں کو ماننا، میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ تو یہ برکت کیا فضل نہیں ہے؟ یہ خداؤں کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خداؤں کے کلام کے مطابق چلنا اور زندگی بسر کرنا، تاکہ ہم خداؤں کو کیا آ سکیں؟ ہم خداؤں کو پسند آ سکیں۔ اس لیے خداؤں کے کلام کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تو خداؤں پہ جتنا حصہ بیان کیا گیا ہے، خداوند ہم سبوں کو اس کے سبب سے برکت بخشے۔ آمین۔